बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो सियासी जो बदलती हुई सूरत हाल है, हम उसमें कुछ अनहोनी चीज़ें जो देखने में आई हैं, जिनका आज से 10 माह पहले जैसे रजीम चेंज का कोई तसव्वुर नहीं था कि रजीम चेंज भी उसकी भी इस तरह किसी को पॉसिबिलिटी होगी कि एक बैठी हुई हुकूमत को इस तरीके के साथ घर भेजा जाएगा। तो उस वाक़े के 10 माह के बाद एक इस तरह की सूरत हाल सामने आई है पिछले 2, 3, 4 हफ्तों से कि ऐसी ऐसी अनहोनी चीज़ें पाकिस्तान की सियासत में हम सबको देखने को मिल रही हैं कि इनका आज से 3-4 हफ्ते पहले कम से कम जब से चेंज ऑफ कमांड आर्मी के इंस्टीट्यूशन की नहीं हुई थी, उससे पहले इन चीज़ों का वहमो गुमान भी नहीं था और ख्याल यही किया जा रहा था कि अगली हुकूमत जो है वो जिस तरह से चल रही है ये टेन्योर कंप्लीट होगा और अगली हुकूमत भी इसी तरह से एक बड़े स्मूथ तरीके से आ जाएगी जिसकी भी हो। और ये इस वक्त जो सियासत में एक हलचल मची हुई है, एक नौलखा पक रहा है, एक खिचड़ी तैयार की जा रही है या हो रही है, उसमें ऐसी ऐसी अनहोनी चीज़ें देखने को आई हैं। आए इनके बारे में ज़रा थोड़ा सा इन पे नज़र दौड़ाएं। सबसे पहले तो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ पंजाब की असेंबली में, ये किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है। जो रजीम चेंज हुआ उसके अंदर लोटा फैक्ट्रीज जो थी वो 25-25 करोड़ तक की जो सुनने में आई हैं और जो खबरें गर्दिश की हैं सोशल मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर, यहाँ तक सूरत हाल जा चुकी थी। उसके बाद इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, यानी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले पाएगी पीटीआई, उसके बरअक्स हो जाना जो है वो एक इंतहाई अनहोनी सी और गैर मामूली सी एक चीज़ थी। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो काफ लीग का जिस तरीके से स्प्लिट होना इस पॉइंट पे है कि परवेज़ इलाही साहब का जो ग्रुप है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम होने के सारी सूरत हाल और उस तरफ चल रहा है और अपने तमाम के तमाम मेंबर्स के साथ, यानी कि चौधरी फैमिली और जो परवेज़ इलाही फैमिली है, चौधरी फैमिली जो है उसमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो दरारें रजीम चेंज के टाइम पे थी और जिनके बारे में ये कहा जाता था तमाम जो जर्नलिज्म के कुछ इस तरह के हल्के और मायनाज जर्नलिस्ट जो हैं मारूफ किस्म के, वो ये कहा करते थे कि ये सब एक दिखाने की चीज़ है और अंदर से चौधरी फैमिली एक है और वो कभी अलग नहीं हो सकती, इन्होंने वापस इकट्ठा होना ही होना है और ये एक नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स की तरह ये फैमिली कंबाइंड ही रहेगी। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो उसके अगेंस्ट इस वक्त बिल्कुल जो हवाएं चल रही हैं वो बिल्कुल उसके बरक्स हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब का ग्रुप जो है वो अलग से अपनी एक एज एन एंटिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम होने के सिलसिले में आगे अपनी कार्रवाई कर रहा है। और दूसरी जानिब अब चौधरी शुजात साहब के लिए सवाल ये है कि क्या वो अपने जो उनके मुट्ठी भर इस वक्त मेंबर्स हैं असेंबलीज के, क्या वो उनके साथ पीटीआई में आएंगे, परवेज़ इलाही साहब के साथ कंटिन्यू करेंगे, या आया वो जहां पर हैं पीडीएम का हिस्सा हैं और पीडीएम का भी अगले इलेक्शन के टाइम तक क्या एक उसकी पिक्चर बनने वाली है, उसका क्या सामने उसका एक तस्वीर और एक रुख सामने होगा, उसमें क्या रह चुका होगा, ये आने वाला वक्त ही इस चीज़ को क्लियर करेगा। दूसरी चीज़ जो है वो पंजाब की असेंबली की डिसोल्यूशन थी। ये भी कहा जाता था तमाम मीडिया के जितनी भी चल रही थी मीडिया के स्कूल ऑफ थॉट्स में कि पंजाब की डिसोल्यूशन असेंबली की जो है वो इमरान खान साहब नहीं करेंगे। ख़ास तौर से जब ये चीज़ तूल पकड़ गई रावलपिंडी के जलसे की अनाउंसमेंट के बाद, महीना से ऊपर हो गया, 2 महीने के करीब होने को आए और उसके बाद ये डिसोल्यूशन जो था वो लगता था कि खींच के इसको मजीद आगे ले जाया जाएगा और मुख्तलिफ फोर्सेस जिस तरह से निगोसिएशंस हो रही थी पीटीआई के दरमियान, प्रेसिडेंसी का प्लेटफॉर्म यूटिलाइज किया गया,
پی ایم ایل این کی جانب سے اس پرپس کے لیے، اور جس طرح سے بیک ڈور چینلز کے رابطے چلتے تھے اے پولیٹیکل فورسز کی طرف سے کہ آپ کچھ تھوڑا سا ٹائم دیں، آپ رک جائیں، ابھی نہ کریں، تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس جو ہیں یہ مزید آگے کھینچ کے لے جائیں گی اور شاید ڈسولوشن تک بات نہ پہنچے۔ نہ صرف پنجاب کی اسمبلی کی ڈسولوشن ہوئی بلکہ اس کے تقریباً 5-6 دن کے بعد کے پی کے کی اسمبلی کی بھی ڈسولوشن ہو گئی۔ تو یہ ساری وہ انہونی چیزیں تھیں جو ہونا شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان صاحب کا ایک انآفیشلی ایک یہ بات کہہ دینا ایک انٹرویو کے بعد کہ وہ لوگ پاکستان تحریک انصاف پھر سے واپس نیشنل اسمبلی میں جا کر بیٹھے گی، اور اس کے لیے اس کی وجہ جو سمجھی جا رہی تھی وہ یہی تھی کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض ان کو ریپلیس کیا جائے گا، وہاں سے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کہا جائے گا پرائم منسٹر شہباز شریف کو، اور اس ووٹ آف کانفیڈنس میں آلریڈی یہ خبریں بھی گردش میں ہیں کہ پی ایم ایل این کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطوں میں ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کافی گنجائش ہے، خاص طور سے وہ لوٹے جو چھوڑ کے چلے گئے۔ لوٹا فیکٹری جب ریجیم چینج وقت کے ٹائم پہ پروڈکشن میں آئی تو جو لوٹے جنریٹ ہوئے، مینوفیکچر ہوئے، وہ جب چھوڑ کے چلے گئے تو وہ والے حلقے بھی خالی پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ الیکشن ہار گئے پچھلے الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں، وہ ان کانسٹیٹوئنسیز میں بھی یقیناً پاکستان تحریک انصاف ریکنسیڈر کرے گی کہ وہ کس کینڈیڈیٹ کو سامنے لے کر آئے تاکہ وہ اپنی جیت جو ہے اس کو یقینی بنا سکیں۔ تو یہ لگ بھگ اس طرح کر کے تقریباً 172 کے قریب آپ کہہ لیں کہ سیٹیں ہیں جن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ گنجائش، ظاہر ہے اس میں سے انہوں نے بیشتر اپنے پارٹی ورکرز کو دینی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ گنجائش کچھ لوگوں کے لیے وہ یقیناً نکال ہی سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو خواہش مند ہیں پی ٹی آئی میں آنے کے، ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے نیشنل اسمبلی میں واپس جا کر ایک بہت اچھا ٹائم ہو سکتا ہے کہ ان کی لائلٹیز جو ہیں ان کو اسیس کیا جا سکے۔ تو یہ سارا بھی جو تھا ایک بہت انہونی صورتحال تھی۔ اس کے علاوہ پی ایم ایل این کے کچھ ایم این ایز جو ہیں ان کا پی ٹی آئی سے بظاہر براہ راست رابطہ کہ وہ اگلا الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے لڑیں، اور اس سارے میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ابھی تک رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ ابھی تک فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ یا انسٹیٹیوشنز ادارے جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اے پولیٹیکل ہیں اور ہم نیوٹرل ہیں، کیا وہ واقعتاً اے پولیٹیکل اور نیوٹرل ہیں یا وہی ہو رہا ہے جو آج سے 10 ماہ پہلے مارچ اپریل میں ہو رہا تھا کہ کہاں کچھ اور جا رہا تھا اور بعد میں صورتحال جو تھیں اور جو واقعات ہوئے وہ کچھ اور بتاتے تھے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلٹی کے حوالے سے اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ کچھ خبریں اس طرح سے بھی آ رہی ہیں کہ ود ان اسٹیبلشمنٹ کچھ اس طرح کے حلقے ہیں جو چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل میٹرز سے باہر رہا جائے اور چیزوں کو ایک اپنے نیچرل کورس کی طرف جانے دیا جائے اور چیزیں اپنی منطقی انجام کو خود سے پہنچیں۔ پبلک کی جہاں پر سپورٹ ہے وہاں سے پبلک کی جو ایک ڈیموکریٹک ایک سینس پریویل کرتی ہے جس طرح، وہ اس طرح سے چیزیں آگے کو چلیں اور ایک ملک جو ہے وہ اپنا ایک نیچرل کورس ہسٹری میں آگے کی طرف لے۔ اور کچھ حلقے جو ہیں انسٹیٹیوشنز میں وہ ابھی بھی اسی طرح یہی سوچ رکھتے ہیں جس طرح کی پچھلے 10 ماہ سے سوچ ایک چل رہی تھی کہ چیزیں جیسی ہیں وہ ٹھیک ہیں، ان کو ایسے ہی کنٹینیو کرنا چاہیے اور عمران خان کسی صورت جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ایک لیڈرشپ اس ملک کی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دو سکولز آف تھاٹس جو ہیں یہ ہم ان کو اسیس کر سکتے ہیں کہ یہ ایگزسٹ کرتے ہیں اس ڈومین میں۔ تو ان میں سے پریویل کون سا کرے گا یہ آنے والا وقت اور واقعات اور حالات بتائیں گے،
لیکن دو چیزوں کی جو انڈیکیشن ہمیں ابھی تک مل رہی ہے وہ اس حوالے سے بہت پازیٹیو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور باقی کے اے پولیٹیکل ادارے جو ہیں وہ اب نیوٹرل ہیں، کیونکہ ایک تو ہمیں یہ ووٹ آف کانفیڈنس میں ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس کی صورت میں نظر آیا، اور دوسرا یہ ہمیں 15 جنوری کو ہونے والے کراچی کے لوکل باڈیز کے الیکشنز میں یہ چیز دیکھنے کو آئی کہ باوجود اس کے کہ وہاں سے بہت سی خبریں دوران الیکشن اور الیکشن ہو جانے کے بعد ریگنگ کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ ایویڈنس کے ساتھ گردش کر رہی تھیں، باوجود اس کے کہ 36 گھنٹے جو رزلٹ تھا اس کو ڈیلے کیا گیا، لیکن جب رزلٹ آیا تو پھر بھی رزلٹ اتنا اس قدر فیوریبل نہیں تھا پیپلز پارٹی کے لیے، جو رولنگ پارٹی ہے، جس کی گورنمنٹ ہے سندھ میں، ان کے اور کراچی جن کا ایک اس وقت ان کا پاور سینٹر ہے، ان کے لیے پھر بھی یہ پوزیشن اتنی سٹرونگ وہ اپنی نہیں لے کر آ سکے کہ وہ میئر بنانے کی پوزیشن میں ہوتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی ان ایکسپیکٹڈ سی ہو رہی ہیں۔ جو ایک چیز خاص طور سے دیکھنے میں آئی ریجیم چینج کے بعد وہ یہ تھی کہ عمران خان، جن کے اوپر ریجیم چینج سے پہلے بہت زیادہ تنقید کی جاتی تھی، جن کے اوپر جب وہ پرائم منسٹر تھے تو ان کی پاپولیرٹی کا گراف بہت زیادہ نیچے کی طرف جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی ریجیم چینج ہوئی اوور نائٹ جس طرح سے ان کی فالوئنگ، ان کی پاپولیرٹی اور ان کو جس طرح ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ہے پورے ملک میں، انٹرنیشنلی میڈیا میں، مختلف پاکستانی سوسائٹیز میں، مختلف جو آپ کہہ لیں میڈیا ہاؤسز ہیں، جس طرح سے ان کو ایک انٹرنیشنل فگر جو وہ ریجیم چینج کے بعد جس لیول کے وہ جا کے بنے، وہ بہت فرق تھا اس سے پہلے ان کے جب وہ پاور میں تھے اس وقت سے۔ تو یہ پاپولیرٹی کا گراف اور جس طرح سے ان کے ساتھ ایک ایونٹ جو ہے وہ تھوڑا سا اگر کوئی داؤ پیچ لگتا ہے حکومت کی طرف سے، کوئی بازی کے آتی ہے اور ان کو کہیں پہ ڈس ایڈوانٹیج پہ رکھا جاتا ہے، تو اس وقت 25 کروڑ لوگ جو ہیں اس کی ایک بیشتر میجورٹی وہ ان کے پیچھے کھڑی ہے، سپورٹ کے طور پہ وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، وہ اپنے گھر پہ بیٹھتے ہیں تو وہ باہر نکل آتی ہے۔ یہ ساری انہونی چیزیں ہیں پاکستان کی پالیٹکس تو ایک سائڈ پر، دنیا کی پالیٹکس میں کہ کبھی کوئی لیڈر جو ہے وہ اپنے گھر بیٹھا ہو، اپنے جلسوں میں نہ جا رہا ہو، لانگ مارچ اناؤنس کرے اور نہ جائے، اور پھر بھی لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں اور اتنی بھرپور گرم جوشی کے ساتھ اور بھرپور طریقے کے ساتھ شمولیت اختیار کریں ان ساری سیاسی ایکٹیویٹیز میں۔ تو یہ سب چیزیں جو تھیں یہ پہلی دفعہ ہم نے پاکستان میں دیکھی۔ عمران خان کبھی اس ملک کا پاور سینٹر بن جائیں گے، زمان پاک جو ہے وہ کبھی اس ملک کا پاور سینٹر بنے گا، شاید ہی کبھی کسی نے سوچا ہو، شاید عمران خان صاحب نے خود بھی کبھی نہ سوچا ہو، لیکن اس وقت جب سے ان کو گولی لگی ہے، اس کے بعد سے جب سے وہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز کنفائنڈ ہیں اور وہ زمان پاک میں مقیم ہیں، اس وقت سے لے کر اب تک ایک زمان پاکستان کی پالیٹکس کا ایک جو فوکس بنا ہوا ہے، ایک محور بنا ہوا ہے، اور وہاں سے ایک سرچشمہ ہے سیاست کا، جہاں سے ساری چیزیں جو ہیں ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے، مختلف نیگوسیشنز وہاں سے ہو رہے ہیں، ڈیسیژنز لیے جا رہے ہیں، اور ملک بھر میں ان ساری چیزوں کا ہمیں ایفیکٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ریزگنیشنز نہیں ہو پا رہے، ایکسیپٹ ہو رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ریجیم چینج کے ٹائم کے اوپر، جب نیشنل اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز ریزائن کر کے اسمبلی سے باہر آئے، تو ان کی ریزگنیشنز 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی عمران خان صاحب نے یہ ایک اندیا دیا کہ وہ نیشنل اسمبلی میں واپس جانے لگے ہیں، تو 35 ریزگنیشنز جو تھیں وہ ریمیننگ 100 کے قریب رہ گئے ہوئے تھے ان کے، اس میں سے جو 35 ریزگنیشنز تھیں وہ فوراً سے بیشتر جو ہے وہ ایسے ہی ایکسیپٹ ہو گئی۔ تو یہ بھی ایک بڑی انہونی سی چیز تھی۔ پھر ایک چیز کیولی کے حوالے سے اور کہ کبھی وہم و گمان بھی نہیں ہوگا پرویز الہی صاحب کا کہ انہی کی پارٹی سے
ان کی پارٹی کی رکنیت جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جائے گا. تو بہرحال یہ بہت سی چیزیں اس طرح کی ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں اور آئندہ بھی دیکھنے کو ملتی رہیں گی، کیونکہ جس طرح سے پاکستان کی سیاست اس وقت چل رہی ہے، کسی ہاتھ دیکھنے والے کو، کسی کوئی بھی جو نجومی ہے یا کوئی بھی بتانے والا، پریڈکشن دینے والا جرنلسٹ یا ایکسپرٹ پالیٹکس کا، کوئی بھی یہ حساب کتاب لگا کے نہیں بتا سکتا کہ اگلے چند گھنٹوں میں یا اگلے دن کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہو اچھا ہو، اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے لیے بہتری کے راستے ہوں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.